अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर बहस रहे और हम रोज़ाना बताते हैं कि ये मामला इतवार से शुरू हुए और पीर से बाकायदा इसकी हियरिंग शुरू हो गई। आज तीसरा दिन था और तवक्को ये की जा रही थी कि बहस मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अब लग ये रहा है कि कल भी बहस जारी रहेगी। और अगर कोई ऑर्डर आया, जिसको ज़्यादातर माहिर कानून कह रहे हैं कि पहले शॉर्ट ऑर्डर आएगा, वो शायद कल रात को आए, वरना जुमे को ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं कि शायद फैसला आएगा। मामलात जो हैं वो चलते जा रहे हैं, सवालात हो रहे हैं, जवाबात आ रहे हैं। आर्टिकल 69 का जिक्र हो रहा है, 95A(2) का और तमाम चीज़ों का। और फिर आज जो सबसे अहम सवाल था वो ये था कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से भागना चाह रही है। तो उनके वकील ने कहा कि जी कतई तौर पर भागना नहीं चाहते, इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो आईनी सवाल सामने है इसका जवाब आना चाहिए। और क्योंकि वाज़े तौर पर आइन को तोड़ा गया है पार्लियामेंट से, तो इस पर मामला चल रहे हैं। और दूसरी जानिब कहा जाता है कि आजकल शायद सीज़न चल रहा है कि जो अलामती इजलास हैं, पहले कौमी असम्बली का हमने देखा, इतवार को अलामती इजलास हुआ, और फिर आज एक निजी होटल में लाहौर में अलामती इजलास हुआ पंजाब असम्बली का, जिसमें पहले कहा जा रहा था कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया कि जी वो उन्होंने बुलाया, लेकिन मैं सुन रहा था उनको एक निजी टीवी पे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहां पर नहीं हूं, वो अपोजिशन पार्टीज का है। जब उनसे पूछा गया कि आप अभी भी पीटीआई में हैं, तो उन्होंने कहा मैं हूं तो पीटीआई में, लेकिन आपने देख लिया कि आज मेरे साथ सुबह से क्या कर रही है पीटीआई और चौधरी परवेज लाई साहब ने क्या किया। और उसके बाद निजी होटल में एक इजलास करने के लिए मरियम नवाज साहिबा भी पहुंच गई, उनके साथ हमजा शहबाज भी थे, तो वो हमजा शहबाज की यकजहती में उनके साथ गई वहां पर, और इजलास जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो अलामती इजलासों का भी सीज़न चल रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बहुत अहम सवालात चल रहे हैं, सियासत भी चल रही है। और एक और चीज़ जो साइड लाइन्स पे भी पैरेलल चल रही है, वो थी वही एक मरासला जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने भेजा था, जिस पर आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक तफसीली क्लैरिफिकेशन दी और डिटेल्स में बताई। क्यों बताई? इसलिए कि कल गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने उस पर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए थे, और वो तो इस हद तक चली गई थी कि ये मरासला जो है ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी ने खुद मन घड़त से बनाया है, और इसकी तफसीलात होनी चाहिए। और कल भी यही सवालात थे कि जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको भी क्लैरिफाई करना चाहिए। कल भी ललकार कर कहा मरियम नवाज साहिबा ने, और आज फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये कल भी बोल रहे थे और आज फिर बोला, और बिलावल साहब भी इसी तरह की क्लैरिफिकेशंस मांग रहे हैं। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर रहनुमा JUA के। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब, जानी पहचानी शख्सियत, माहिर कानून, तजियाकार, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का भी। सैयद अली इमरान, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब और सीनियर कानूनदान है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली इमरान साहब आपके भी वक्त का। मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं पहले शुरू करना चाहूँगा कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप हमारी कुछ रहनुमाई करें कि मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं। हम अदालत के जो वर्डिक्ट आएगा उस पर तो नहीं, लेकिन जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस हवाले से, और फिर गवर्नमेंट जो जिस तरह उसको चेक करने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा आईनी जो सवाल है अदालत के सामने, जो कि आज खुद नोटिस के ऊपर उस पर समाअत चल रही है, तो क्या बनता देख रहे हैं? अदालत के सामने हो तो ये तो पेशन गोई नहीं की जा सकती कि क्या होगा जी, मगर मुमकिन तौर पर तीन चीज़ें हो सकती हैं। कुछ चीज़ें जो है ना वो कुछ बातें जो उसमें से हैं वो गवर्नमेंट को या तहरीक इंसाफ को सूट करती हैं, जबकि कुछ अपोजिशन को सूट करती हैं।
ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ رولنگ جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہو جائے اور اسی سٹیج پہ معاملہ واپس چلا جائے جہاں پہ یہ رولنگ آئی تھی. ایک بات یہ اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے، اس کے لیے آئیڈیل بات ہو. دوسری بات ممکنہ یہ ہو سکتی ہے کہ عدالت کہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم اس کیس کے میرٹ میں نہیں جاتے اور سو موٹو نوٹس جو ہے وہ وڈرا کر لے اور پٹیشن ڈسمس کر دے. یہ دوسری پارٹی کے فیور میں جاتی ہے بات. اور تیسری ممکنہ بات یہ ہو سکتی ہے وہ کہیں کہ یہ رولنگ تو غلط ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، مگر اب چونکہ معاملہ آگے چل پڑا ہے تو آگے چلتے دینا چاہیے، اور جو ایکچوئل سوورن ہے، جو پبلک ہے، ان کے پاس معاملہ جائے. یہ تین ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں. اس میں اب تک ہم گیس تو کر سکتے ہیں مگر وہ گیس کرنا مناسب نہیں ہے، یا پبلکلی گیس کرنا مناسب نہیں ہے بالکل صحیح. کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا. صحیح. مگر یہ ممکنہ تین طرح کے فیصلے میرا خیال میں ہو سکتے ہیں. یہ کوئی پریسیڈنس موجود ہے کہ پہلے جو تھا فیصلہ جو کہتے ہیں 2012 میں آیا تھا، وہ بھی آرٹیکل 69 کے ہی تحت زیر بحث آیا تھا، اور اس سے پہلے بھی کوئی اس قسم کی چیز موجود ہے؟ تو کیا یہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی اور اسپیکر کی رولنگ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی آئین کی خلاف تھی، اس لیے اس کو پٹیشن بن کے آپ لوگ گئے اور پھر از خود نوٹس ہوا؟ نوٹس پہلے ہوا تھا، ہم بعد میں گئے تھے. صحیح. اس میں ایسا ہے کہ 69 کی کارروائی اب فرض کر لیجئے کہ اس پہ چلے جاتے ہیں، مفروضے پہ چلے جاتے ہیں. ایک میرے خیال کے مطابق ایک غلط غیر آئینی بات جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو گئی، اور اس کا کوئی اور مداوع ممکن نہیں رہا. اس کو پارلیمنٹ اس کے بعد وجود نہیں رکھتی کہ اس کو درست کر سکے، تو پھر اس کے لیے کوئی ریمیڈی تو ہونی چاہیے. تو وہ ریمیڈی جو ہے وہ اس وقت صرف عدالت کی ہو سکتی ہے. یہ 2 دفعہ تو کم از کم مجھے یاد ہے. ایک دفعہ جو ہماری بلوچستان اسمبلی جو ہے اس طرح سے تعلیل ہوئی، اس میں محمد انور خان درانی تھے، ہمارے ایک ایڈوکیٹ تھے، جمہوری وطن پارٹی سے ان کا تعلق تھا، سینیٹر بھی رہے ان کے لیے. انہوں نے چیلنج کیا تھا. تو ایک دفعہ تو پٹیشن جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوئی اس گراؤنڈ پہ کہ جی آپ کی لوکس ٹنڈائی نہیں ہے کہ ایک ایڈوکیٹ کیسے چیلنج کر سکتا. دین جو ہے نا پھر اس کو چیلنج کیا گیا اور میٹر ریمانڈ ہوا، اور الٹیمیٹلی وہ الاؤ ہوئی اور وہ اسمبلی ریسٹور ہوئی. دوسری اسمبلی جو ہے نا وہ نواز شریف والی تھی. صحیح. تو یہ 2 طرح کی تو اسمبلیاں ریسٹور ہوئی. اس وقت جو ایشو ہے عدالت میں وہ یہ ہے کہ 95 کی جو ریزولوشن ہے وہ کیا دستوری ریزولوشن ہے. 2 طرح کے ریزولوشن ہوتے ہیں سینٹ میں بھی اور این اے میں بھی. ایک دستوری ریزولوشن ہے، ایک غیر دستوری ریزولوشن ہے. دستوری ریزولوشن کو جو ہے نا وہ اگر اس کی دستور میں دی گئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے تو تب جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ ڈسکریشن نہیں ہے. اور جو غیر دستوری ریزولوشنز ہیں اس میں کر سکتے ہیں، اس میں ریجیکشن کا اختیار ہوتا ہے. وہاں ڈسکریشن جو ہے اسپیکر کی یا چیئرمین سینٹ کی جیسا بھی کیس ہو وہ اس کی وسیع ہوتی ہے، اور اس کا سیکشن، اس کا رول 161 ہے شاید. تو اس میں جو ہے نا وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، وہ اگر نہ چاہیں اس کو انٹرٹین کرنا. بعض اوقات اس میں گورنمنٹ یا بعض اوقات دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات یا کوئی ایسے کوئی ٹچی معاملات ہوتے ہیں، وہاں وہ اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں. تو یہاں بھی وہ 20% والا جب ہرڈل کراس کر لیا، اس میں یا دستور میں لکھے ہوئے فرض کر لیجئے کہ جو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ اس کو کر لیا، وہ آفس نے اس کا آبجیکٹ نہیں لگایا اور آفس آبجیکشن سے وہ چلا گیا ہاؤس میں. جب ہاؤس میں چلا جاتا ہے تو پھر ہاؤس میں جانے کے بعد دو اس میں مرحلے ہوتے ہیں. اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ لیو گرانٹ کرنے کا ہے. لیو گرانٹ کرنا جو ہے وہ بائی ووٹ ہے. تو جب بائی ووٹ جو ہے نا انہوں نے اس پہ ووٹ کروا لیا، پٹ کر دیا ووٹ کے لیے، اور جب یہاں پہ ووٹ لیتے ہیں تو اس دن موجود جو ہے وہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. صحیح. پوری اسٹرینتھ کی میجورٹی ریکوائر نہیں ہوتی ہے، پورے پارلیمان کی، پورے نیشنل اسمبلی کی میجورٹی ریکوائر نہیں ہوتی ہے. تو اس دن انہوں نے خود کہہ دیا، 28 کو ہی ہوا تھا، انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی اپنا ووٹ اس کے لیے وہ ریکوائرڈ ووٹ جو ہے نا وہ ہو گئے، اور اس کے بعد اس کو ڈسکشن کے لیے رکھ دیا. اب ڈسکشن کے لیے جب اس کو رکھ لیتے ہیں تو رول 37(8) ہے. اس کے بعد صرف اس کا ڈسپوزل جو ہے نا 37(8) میں صرف ایک ہی طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ ہے اس کے اوپر ووٹ لینا. اور اس کے لیے انہوں نے پہلے جمعرات کے لیے رکھا. جمعرات کو ڈسکشن نہیں ہوئی. کوئی اسپیکر صاحب یا ڈپٹی اسپیکر صاحب
غیر سنجیدہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ارجنٹ کر دیا سنڈے کے لیے. اور سنڈے کو پھر جو ہے نا یہ پوائنٹ آف آرڈر آیا، اور پوائنٹ آف آرڈر پہ اس کے بعد انہوں نے پڑھا ہوا لکھا، اور اس کے بعد جو ہے نا آگے وہ ہمارا میرا اپنا جو اس میں ویو ہے حیثیت ممبر پارلیمنٹ اور ایک وکیل کی بھی، اس میں یہ تھا کہ اس کو ہاؤس کے سامنے پٹ کیا جانا ضروری تھا. اس طرح نقطہ اعتراض اور ووٹنگ کے بغیر. لیکن کوئکلی ایک معذرت سے کامران مرزا صاحب، ایک چیز جو پرائم منسٹر کا جو ہے کہ جی میں نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں، اور اس کے بعد وہ ہو گیا، وہ اگر رولنگ کے بعد وہ ہوا ہے تو کیا ایک چیز ویلڈ رہے گی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کس طرح مطلب معاملات کس طرح ہوگا کہ جی اگر رولنگ غلط تھی تو پھر اس کانسیکوینسلی سب چیزیں غلط، یا اس کو سیپریٹ ہوگا؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا ڈسکریشن تو ہے نا ایڈوائز کرنا. جب تک ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں آئی تھی، یہاں عدم اعتماد آ گئی، اور صرف ان کو ایڈوائز کرنے میں صرف ایک ہرڈل تھی. وہ ہرڈل تھی کہ یہ ان کے خلاف جو عدم اعتماد وہ مکمل نہیں ہوئی، اس کلاک کو انہوں نے ہٹانا تھا. صحیح، وہ مکمل اس کلاک کو ہٹایا، اور اس کے ساتھ جو نا وہ 1 منٹ میں اس میں وہ کر دیا. اس وقت ایسا تھا کہ ہم خود نیشنل اسمبلی کے اس میں وزٹر گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہوا تھا. تو مجھے میسج آیا کہ عمران خان صاحب نے پی ٹی وی کو بلوا لیا، آپ ذرا اس کی ٹائمنگ چیک کر لیجئے گا. ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا، اور پی ٹی وی کی ٹیم کو انہوں نے پہلے بلوا لیا ریکارڈنگ کے لیے. اس کی ٹائمنگ چیک کریے تو پھر آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا. بالکل. جس راجہ عامر عباس صاحب جس چیز کو ریفر کیا گیا ہے جو 37(8) کو، the assembly shall not be prorogued until the motion is disposed of or if leave is granted the resolution has been voted upon. بالکل یہ رول موجود ہے، تو وائلیشن نہیں ہوئی پھر اس کی. اب کامران صاحب نے کہا کہ دستوری جو یہ ہے، تو دستور میں ہی ایک اور آرٹیکل ہے جو کہ ہے آرٹیکل 5. ٹھیک ہے، یہ جو رولز ہوتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن سے بہت نیچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو آرٹیکل 5 ہے جس کو بیس بنایا ہے اسپیکر صاحب نے، وہ آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ جی میری جو لائلٹی ہے، یا ہر سٹیزن آف پاکستان کی لائلٹی کس سے ہے؟ ملک سے ہے، پاکستان سے ہے. اور اسی میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ کوئی غدار ہے یا کوئی یہ ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ آرٹیکل پہلے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جو آرٹیکل پہلے ہوتا ہے اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے انٹرپریٹیشن میں، تو اس آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اوریجنیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آ رہا ہے، اس کو انہوں نے رکھا ایک سائڈ پہ، اور ساتھ پھر انہوں نے رکھ لیا کہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی اور جو اس کی ڈسکشن تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ اوریجنیٹ ایک سازش کے طور پہ ہو رہی ہے، اگر یہ لائی جا رہی ہے ایک رجیم چینج کے لیے، تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ میرا آئینی فرض ہے کہ آرٹیکل 5 میں میں اپنے اسٹیٹ سے لائل ہوتے ہوئے میں کسی بھی ایسی جو عدم اعتماد کی موشن ہے اس کو لیگل یا اس کو رولز کے مطابق یا آئینس کے مطابق نہیں سمجھتا، جس میں یہ چیز آ جائے کہ جناب یہ بیرونی ایلیمنٹس کے تعاون سے یا ان کی کہنے پہ یہ لائی جا رہی ہے. تو اس کو بیس بنا کے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب کل کا دن بہت اہم ہے، کل اسی اسپیکر کے وکیل نے پیش ہونا ہے، اور اگر عدالت نعیم بخاری صاحب نے اب اگر عدالت ان سے پوچھتی ہے کہ جناب بتائیے یہ کیوں آپ نے کیا، ٹھیک ہے، بتائیے کیا لائلٹی ٹو اسٹیٹ تھی، کیا چیز آپ کو سازش نظر آئی، تو وہ پھر جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ خط جعلی ہے یا فورجڈ ہے یا نہیں ہے، اور وہ اگر فار دی آئیز آف کورٹ اونلی یا اس کو دکھا دیتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جی ٹھیک یہ تو جسٹیفائڈ تھا واقعی، تو یہ وہ چیز ہوگی کہ اس کے اوپر سٹیمپ لگ جائے گی. پہلے 3 آرمی اس کی ہماری فورسز کی چیفز کی لگی ہوئی ہے، پھر سپریم کورٹ بھی کر دے گی کہ جناب یہ ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ شاید ہم نہیں آن دا فیس آف اٹ کہہ دے گی کہ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ نہیں کچھ نہیں کہے گی. وہ جب اگر ڈسمس کر دیتی ہے یہ وڈرا اپوزیشن ڈیمانڈ کری کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے. نہیں دیکھیں نا، آپ نے کیا انویسٹیگیٹ کرانا ہے؟ وہ کسی میں نے کل ویراسٹی آف دیٹ لیٹر، ویراسٹی مراسلہ. یہ بڑے افسوس کی بات ہے
کہ جب آپ کے ملک کے تینوں چیفز اس کو انڈورس کر رہے ہیں, اس کے بعد ایک ملک کے ایمبیسڈر کو بلا لیا جاتا ہے, اب بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ویراسٹی کا کوئی کوشچن ہے. دیکھیں جو پریس ریلیز ابھی بھی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے راجہ عامر عباس صاحب, اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, انہوں نے کہا کہ انٹرنل افیئرز میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے, تو اور لینگویج انہوں نے کہا اٹس ان ڈپلومیٹک. ہاں, تو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کس چیز کو کہا؟ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس, اب یہ تو آپ نے ہمیں بتانا ہے نا, یہ تو اب میں نے تو نہیں دیکھا. اسی مراسلے کو کہا نا کہ جس میں کہا گیا کہ جناب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونا چاہیے, ان کیس آف کامیابی آپ کو معاف کر دیا جائے گا, اور اگر کامیاب نہیں ہوتا بالکل وہ تو آج شامل قریشی صاحب نے بھی دوسری سچویشن جو کامران صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, اصل تو اس کا جو جواب ہے وہ عوام نے دینا ہے, تو عوام کے پاس چلے جائیے, اور یہ جو ان سی پروسیڈنگز ہیں اس کو ہم چیلنج دیکھ سکتے ہیں, اور آرٹیکل 69 کو ہم کراس کر لیتے ہیں, اور ہم یہ سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں. چلیں جناب علی عمران صاحب, آپ آج عدالت بھی گئے ہوئے تھے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عدالت کہے گی کہ جی وہ اوریجنل مراسلہ ہمارے سامنے لا کے رکھیں جس کے اوپر سب کچھ یہ بیس ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں؟ قاسم سوری صاحب کی جو ڈیٹیل رولنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, 4 صفحوں کی, 3.5 صفحوں کی, اور اس کے بعد اثر کیسر صاحب کی اس کے اوپر سگنیچر بھی ہیں. ضمیر صاحب, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ عدالت جو ہے وہ اس مراسلے کو جو ہے وہ عدالت میں منگوائے گی, لیکن جو آج کی صورتحال رہی, جو ہیئرنگ ہوئی, اس میں جو علی ظفر صاحب نے آرگومنٹس کیے وہ آرگومنٹس بڑے مدلل آرگومنٹس تھے. انہوں نے 68 اور 69 کی جو امتیاز ہے اس میں, اس کی وضاحت بھی کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فائر وال ہے, کہ ایسا نہیں ہو سکتا, 69 ایسا فائر وال ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کے اندر سے جمپ کر کے پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں جی بالکل اس میں جائے گی تو پھر بہت سے معاملات کھلیں گے. تو اس حوالے سے جو ابھی کامران مرزا صاحب نے 3 صورتیں بتائی ہیں, وہ 3 صورتوں میں جو سب سے جو مناسب صورت نظر آتی ہے میری اپنی رائے کے مطابق, وہ یہی آتی ہے کہ جو 69 ہے اس کی انٹرپریٹیشن تو آبویسلی ریکوائرڈ ہے, وہ چاہیے, ضرور چاہیے, کیونکہ ارریگولر پروسیڈنگس کی بات ہے اس میں, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ انلیگل ایکٹ ہے, یہ ارریگولیرٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس حد تک کہ جو پوائنٹ آف آرڈر جو پیش کیا گیا اس پہ انہوں نے اس کو سننے کے بعد اسمبلی میں اس کو رکھا نہیں اور اس پہ فیصلہ دے دیا. چلیں اس حد تک وہ ارریگولیرٹی آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس ارریگولیرٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا 69 کے تحت. تو نہیں منگوا سکتی یہ مراسلہ عدالت میں؟ مراسلہ سب سے بڑی عدالت ہے, تمام جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, بلکہ جنہوں نے سٹیمپ بھی کر دیا کہ ہاں یہ ہے ایسا, اور اگلے دن جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں ان کی بھی میں سن رہا تھا, ہم ٹی وی کے اوپر ان کا چلا بھی کہ جی جو پریس سٹیٹمنٹ آ گئی ہے وہی ہمارا موقف ہے. اس کے باوجود کیا خدشات ہیں؟ ضمیر صاحب, اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ منگوا نہیں سکتے, منگوا تو سکتے ہیں, لیکن وہ آج چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہم کریں گے. لیکن یہ سارا رولنگ جو ہے وہ ایک خارجہ معاملے کے اوپر بیس کر رہا ہے. اس پہ پھر جو جے آئی ٹی والی بات کی ہے, جو بابر وان صاحب بھی کہتے ہیں اور دوسرے وکلاء بھی کہتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے, کہ اس پہ جے آئی ٹی بنا دیں اور اس پہ ہم مراسلہ بھی دینے کو تیار ہیں, سارا کچھ ریکارڈ سامنے آ جائے گا, اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں. تو اس پہ جو ہے آبویسلی اگر جے آئی ٹی بنے گی تو اس پہ فیصلہ جو ہونا وہ ممکن نہیں رہے گا کہ اتنی جلدی اس پہ فیصلہ کیا جا سکے. آبویسلی اس کو پھر روکیں گے نا جی, تو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو اس پہ فیصلہ دیں گے. نہیں تو پھر کیا مطلب آپ کا لگتا ہے کہ جے آئی ٹی یا کوئی وہ کیا وہ ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن کمیشن بنانے کے لیے عدالت نہیں کہے گی؟ نہیں کہے گی. راجہ عامر عباس کوئکلی, کیونکہ اس کے بعد بریک کے بعد پھر اسی سیگمنٹ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کیا کہے گی, بالکل قطعاً نہیں میں یہ کہہ سکتا, لیکن جیسے تینوں صورتحال میں ہیں اس میں سے ایک صورتحال ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ الاؤ کرتی ہے
کہ واقعی جو اس نے رولنگ دی ہے اس کو الاؤ کرنے کے دو بیسز ہو سکتے ہیں. ایک بیس تو سمپلی وہ کہہ دیں کہ آرٹیکل بالکل اس کی وجہ سے تو پھر اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو پھر دے ہیو ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز کہ جو انہوں نے جو ریزنز دی ہیں چاہے ان کو فائنل لے لیا جائے. اس پر بریک کے بعد اس پر بات کر لیتے ہیں. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسی مراسلے کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے متعلق بات کی ہے اور اس کے بعد محمود قریشی صاحب نے ڈیٹیل دی ہیں, ان دونوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کیا بات کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی آپ کو گفتگو سنوائیں گے. پہلے سن لیں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا. آج اس خط کا سہارا لے کر یہ ڈرامہ مچایا گیا, یہ خط بھی جھوٹ ہے, اس کے مندرجات بھی غلط بیان کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے باقاعدہ سیکورٹی کمیٹی کے ذمہ داران نے اب یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کے پورے متن میں کہیں بھی غیر ملکی مداخلت کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آئے. کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ یہ خط تو روزانہ آتے رہتے ہیں, یہ تو روزمرہ کا معاملہ ہے. کامران مرزا صاحب, کل ہی میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کے بعد پریس ریلیز ہے وہی ہمارا موقف ہے, اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے, کہیں پہ یہ نہیں. تو یہ کیوں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ جو ہے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے, اور سیکیورٹی کمیٹی نے کہاں کہا ہے کہ اس خط میں بیرونی سازش کا ذکر ہے؟ اس خط میں کہیں پہ بیرونی سازش کا ذکر نہیں ہے. کل سما ٹی وی کے پروگرام میں آپ نے شاید دیکھ لیا ہوگا کہ ایک وہاں سے کوئری گئی تھی اور جواب ان کو موصول ہوا ہے. اور یہ اگر آپ کو جاننا چاہیں تو کل آپ کے پاس جو کل کا سما کا وہ دیکھ لیجئے گا, ان کے ریکارڈ پہ ہے. تو بات یہ ہے کہ کہیں کیا کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ جس میں ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں. یہ خط ایک آپ کے ایمبیسڈر نے لکھا, پتہ نہیں اس کو آپ نے اپائنٹ کیا ہے کسی اور نے اپائنٹ کیا, اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا, وہ بھی اوریجنل جو ہے نا وہ خط موجود نہیں ہے. اس کی فوٹو ہے, اس کے بعد جو اس کو پہلے وہ سائفر ہوگا, پھر اس کے بعد ڈی سائفر ہوگا, ڈی سائفر میں درست لکھا گیا غلط لکھا گیا, اس کو ڈی سائفر درست کیا گیا غلط کیا گیا, پھر اس کو آپ جو ہے نا وہ 197 ایوان کے ممبر سے اور اتنی پولیٹیکل پارٹی سے کنیکٹ کرنے کی کوئی ایویڈنس ہے تو جواب آپ کے پاس آئے گا کہ نہیں, وہ ایز اے ایویڈنس یوز نہیں ہو سکتا. اور پھر چلے 1 منٹ اور اس کو بھی مانیے کہ کوئی خط لکھا گیا, ایک اچانک جو ہے نا وہ اتوار والے دن نقطہ اعتراض پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ بات اس طرح سے اور آپ اس پہ رولنگ دیں, اور اس کے بعد وہ 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا وہ فر کر کے لکھی ہوئی ایک رولنگ جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہے اور جس میں نام بھی کسی اور کا لکھا ہے وہ سناتا ہے اور سارے معاملے کو جو ہے نا وائنڈ اپ کر کے وہ مارتا ہے. تو اس طرح سے اگر پارلیمان کو چلانا ہے یا کسی خطوط کو بنیاد بنانا ہے, خط تو آتے رہتے ہیں. خط فرض کریے میں آپ کو خط لکھتا ہوں راجہ عامر عباس کے بارے میں, میری ایک رائے ہو, علی عمران جو ہے آپ کو اس کے بارے میں کوئی اگر آپ اس سے رائے مانگتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی خط لکھتا ہے تو اس کی کوئی اور رائے ہو سکتی ہے, یا کسی ایک واقعے کو ہم نے کسی مختلف نقطہ نظر سے دیکھا ہوگا, مختلف طرح سے ہوں گے. ویسے وہ بھی ہے ریکارڈ پہ, اگر آپ ان کا جن کے حوالے سے جو ذکر ہے کہ جنہوں نے یہ ساری بات کی ہے وہ بھی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی کلپ بھی بھجوا دیتا ہوں. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو کنیکٹ کر رہی ہوں یا کسی غیر ملک کو کنیکٹ کر رہی ہوں. اس طرح سے باتیں جو ہے نا کہ آپ کے بارے میں کیا ہے لوگوں کی وہ یا ملکوں کی, اس طرح کے سائفرز آتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈی سائفر ہوتا ہے, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے, 2-3 باتیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے وہ سائفر بھجوایا ہے وہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے بات سمجھنے کی. سر اسی کا اگر اجازت دیں وہ تو بڑھا کے بیان کرتا ہے یا اس بات کو اسی طرح سے لیتا ہے جس طرح سے ہم وکیل جب بات کرتے ہیں, ہم میں سے بعض جو ہے نا بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں, ہم میں سے بعض جو ہے نا بہت مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. تو ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خط لکھا بھی گیا ہے اور خط میں کوئی ایسا مٹیریل موجود بھی ہے, آپ کے اپنے سفیر نے آپ کی وزارت خارجہ کو بھجوایا ہے 7 کو, اور جس کو آپ اتنے دن 14, 15, 20 دن آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے, تو کیا اس کے بعد اچانک جو ایک ایڈمیٹڈ ریزولوشن ہے جو ایڈمیٹڈ جس میں لیو گرانٹ ہو چکی ہے سر دو چیزیں بالکل صحیح, بالکل صحیح. راجہ عامر عباس صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی وہ بھی سن لیں, اور دوسرا جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں
کہ دو ऑथेंटिक सोर्सेज تھے. ایک